बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ट्राइबल न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे अपने ख़यालात के इजहार का मौका फ़राहम किया। आपका सवाल कई हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिस पर एक एक करके मैं बात करना चाहता हूँ। पहले तो आपने पूछा है कि मैं वो हिट लिस्ट जिसका आजकल तज़किरा हो रहा है, उस्मान काकड़ की मौत से पहले क्यों सामने नहीं लाया। तो आपको मालूम होगा कि मैंने इंटेलिजेंस इदारों की हिरासत से फ़रार के बाद उस लिस्ट के मुतालिक बयान दिया था, उस लिस्ट के खदुखाल बयान किए थे और उस डेथ स्क्वाड की पूरी तफसील बयान की थी जो इस लिस्ट के मुताबिक लोगों को कत्ल करने का मंसूबा रख रहे थे। जहाँ तक उस्मान काकड़ का ताल्लुक़ है तो मैंने एक मुश्तरका सहाफ़ी दोस्त के ज़रिए उस्मान काकड़ तक ये बात पहुँचाई थी कि उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरात लाहिक़ है, और वो जो मेरा सहाफ़ी दोस्त है उन्होंने मुझे कंफर्मेशन भी दी थी कि आपका पैगाम मैंने पहुँचा दिया है। तो और मेरे ख़्याल में उसके बाद उस्मान काकड़ साहब ने सेनेट में अपनी ज़िंदगी को लाहिक़ ख़तरात के बारे में उस पर बात भी की थी, मगर जो लाजिम एहतियात उन्हें करनी चाहिए थी शायद वो ना कर सके। आपने पूछा कि लिस्ट किसने दी थी, तो लिस्ट मैं जिसके पास था, जिसकी हिरासत में था, MI पेशावर के कमांडर ब्रिगेडियर माजिद ने मुझे वो लिस्ट दी थी और उनके साथ उनके मातहत अफसरान भी थे जब मेरे साथ वो डेथ स्क्वाड डिस्कस करने आए थे। तो उस लिस्ट में ज़िंदगी के हर तबके के लोग शामिल थे, जिसमें सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट्स, ज़्यादातर सियासी और समाजी शख्सियात जो किसी न किसी तरीक़े से फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के मुखालिफ समझे जाते हैं। बदकिस्मती से वो सारे पश्तून थे। फ़ौज इन्हें इसलिए मारना चाहती है कि क़बाइली इलाक़ों में मज़ालिम के बाद आवाम में फ़ौज के लिए शदीद नफ़रत पाया जाता है। जो फ़ौज के काले करतूतों या मज़ालिम की बात करता है या उन अपराध के हकूक़ की बात करते हैं जो सालों से फ़ौजी अक़ूबत ख़ानों में लापता अफराद के नाम से पड़े हुए हैं, या उनसे अपना हक़ लेने की बात करते हैं, तो वो लोग फ़ौज उनको मुल्क दुश्मन करार देकर ख़त्म कर देना चाहती है। दरअसल वो चाहते हैं कि फ़ौज या दीगर सिक्योरिटी इदारे रियासती मफादात के नाम पर जो भी करे तो उनके ख़िलाफ़ कोई बात करने वाला ना हो, जो भी हो वो कहें कि सब कुछ अच्छा है और लोग उनकी तारीफ़ करें। जो ऐसा नहीं करता, जो इस पॉलिसी के मुखालिफ चलते हैं, फ़ौज उन्हें कत्ल करना चाहती है और यही उनका मंसूबा है। जी बिल्कुल, अगर उस्मान काकड़ की कत्ल के हवाले से किसी इंटरनेशनल और मुस्तनद तहक़ीक़ाती फ़ोरम से तहक़ीक़ात करवाई जाती हैं तो मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने और इस कत्ल से मुतालिक वो सारी चीज़ें, वो सारी मालूमात जो मेरे पास है देने को तैयार हूँ। जी, इस बारे में तो मैं तफसीलात पहले एक ऑडियो में बयान कर चुका हूँ। हमारे दरमियान यानी फ़ौज के साथ मेरा जो मुआहदा हुआ था उसमें सालिस का किरदार मेरे एक ज़ाती पहचान वाले एक दोस्त ने, एक जो सरकारी अफसर भी है, उन्होंने अदा किया था। उन्होंने हमारा राब्ता कायम किया था। उसके बाद हमारे मुज़ाकिरात हुए थे और उस मुज़ाकिरात के बाद जब हम एक तफ़ाहुम पर पहुँचे तो ये सारा अमल फिर तय हुआ। लेकिन जहाँ तक मुआहदे पर अमल दरामद की ज़मानत है तो वो मेजर रिटायर्ड मोहम्मद आमिर साहब ने दी थी और उनके भाई मौलाना तैयब ताहिरी साहब ने उस मुआहदे पर अमल दरामद की ज़मानत दी थी। ऑपरेशन रद्दुल पसात में मेरी मालूमात का कोई किरदार नहीं था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑपरेशनल मालूमात नहीं थी और मेरा काम तंजीम के अंदर मीडिया और सियासी उमूर को देखना था।
تو جہاں تک تنظیمی ڈھانچے کا تعلق ہے تو تنظیمی ڈھانچہ بھی ایسے شکل میں بنا ہوا ہے کہ ایک شعبے کے افراد کو دوسرے شعبے سے متعلق معلومات نہیں ہوتی اور نہ معلومات دی جاتی ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ میری معلومات کا کوئی عمل دخل تھا یا ہے. جب سے اس طرح کے دعوے کیے گئے تو میں نے فوج اور اداروں کو واضح طور پر چیلنج بھی کیا تھا کہ بہت سارے آپریشن کی بات تو آپ چھوڑ دیں, آپ ایک آپریشن کی تفصیلات جاری کریں جو میری معلومات کی بنیاد پر ہوا ہو. اگر آپ پوری معلومات نہیں دے سکتے تو اتنا ہی بتا دیں کہ میری معلومات پر کہاں کس جگہ آپریشن ہوا تھا. تو یہ محض اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش ہے تاکہ اس شرمندگی کو کم کیا جا سکے جو میرے فرار کے بعد فوج کے حصے میں آئی ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپریشن رد الفساد میں یا کسی بھی آپریشن میں میری معلومات کا کوئی کردار تھا یا ہے. جن لوگوں نے فوج کے سامنے سرنڈر کیا تھا انہیں تقریباً 2 سال تک تربیتی مراکز میں رکھا گیا. بعد میں ان سے علاقائی مشران کی ضمانتیں لے کر انہیں رہا کر دیا گیا تھا, مگر بعد میں ادارے ان کو دوبارہ اٹھا کر لے گئے جو ابھی تک لاپتہ ہے. یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان سب کو جو خود آئے تھے, جنہوں نے خود سرنڈر کیا تھا, جنہیں فوج نے امن کی ضمانت دی تھی, کیوں لاپتہ کیے گئے ہیں اور اب کس حال میں ہے. تو ان کے مستقبل کا یا ان کے حال کا کچھ بھی پتہ اس وقت نہیں ہے کسی کو بھی, نہ ان کے گھر والوں کو نہ ان کے دوستوں کو, کسی کو بھی معلومات نہیں ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے. نہیں, ابھی تک تو میں نے طالبان یا کسی اور تنظیم میں جانے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. اگر ایسا کوئی فیصلہ میں کر پایا تو آپ سمیت پوری میڈیا کو اس سے آگاہ کروں گا انشاءاللہ. دیکھیے, معلومات ملنا کوئی اتنا مشکل کام تو نہیں ہے. پھر جب آپ اگر کسی تنظیم میں یا کسی سیٹ اپ میں تقریباً 10 سال آپ نے وہاں کام کیا ہو, آپ نے وہاں پر اہم ذمہ داریاں نبھائی ہو, تو وہاں سے معلومات لینا کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے. تنظیم کے اندر اور جہاں پر تنظیم آپریٹ کرتی ہے وہاں کے لوگوں کے ساتھ میری دوستیاں ہیں, میری تعلقات ہیں, تو ایسے میں معلومات کا مل جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. میرا ان سے رابطہ ہو جاتا ہے اور معلومات مل جاتی ہے. جی, اتحاد و اتفاق کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں واضح حکم دیا ہے. مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور پھوٹ نہ ڈالے, تفرقے میں نہ پڑے. تو اس سے اتحاد و اتفاق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹی ٹی پی جب سے دوبارہ منظم ہوئی ہے تو ان کی قوت میں بھی اضافہ ہوا ہے, جس کا اظہار ان کے حالیہ حملوں سے ہو رہا ہے, جس کا فوج اور حکومت پر یقیناً بہت ہی گہرا اثر پڑا ہے. وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ان علاقوں سے ٹی ٹی پی کا یا دیگر جہادی تنظیموں کا خاتمہ کیا گیا ہے, تو ان کے دعوے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. تو بہت ہی اچھا اور گہرا اثر پڑا ہے. اور اگر ٹی ٹی پی اسی طرح اپنے کام کو جاری رکھتی ہے اور منظم رکھتی ہے تو میرے خیال میں یہ حکومت کے لیے اور ٹی ٹی پی مخالف قوتوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوئی. جی, میں نے کہا تھا اور میں وہی سب کچھ کر رہا ہوں. آپ یقیناً آئے روز میرے بیانات دیکھ رہے ہوں گے. آج آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں, یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ میں نے جو کہا تھا وہ میں کر رہا ہوں. باقی ہر بات کے لیے اپنا وقت ہوتا ہے, کون سی بات کب کرنی ہے, کب کرنی ضروری ہے, تو وہ فیصلہ میں کرتا ہوں اور موقع کی مناسبت سے میں چیزیں سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی پالیسی پر میں کاربند ہوں. تو وقت کے ساتھ اور مناسب وقت پر ساری چیزیں وقت سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ.
جی بالکل، آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد میں نے نہ صرف اس کے ساتھ لاتعلقی کا اظہار کیا تھا بلکہ اس کی مذمت بھی کی تھی، اور میرا وہ بیان آن ریکارڈ موجود ہے۔ بی بی سی اور رائٹرز جیسے بڑے اداروں نے بھی اسے رپورٹ کیا تھا۔ تو اس کے ان سب چیزوں کے باوجود مجھے ذمہ دار ٹھہرانا میرے لیے بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو میرے نام کے ساتھ شاید پی ٹی ایم یا دیگر اشخاص کا کوئی سیاسی فائدہ جڑا ہوا ہوگا، اس لیے وہ میرا نام لیتے ہوں گے، وگرنہ تو واضح تردید اور مذمت کے بعد مجھے اس میں ملوث کرنے کا کوئی جواز مجھے تو نظر نہیں آتا۔ ایک بات جو کہنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ میں جو بھی کرتا ہوں یا میں نے جو بھی کیا ہے میں نے اسے قبول کیا ہے، میں نے واضح طور پر سامنے آ کر اس کی ذمہ داری لی ہے۔ جو چیزیں میں نے نہیں کی ہے اور کوئی اس کے باوجود مجھ سے منسوب کرتا ہے تو یہ محض پروپیگنڈا ہوگا، اور میں ایسے پروپیگنڈوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آرمی پبلک اسکول پر حملے کی میں نے مذمت کی تھی اور میں نے اس سے لاتعلقی ظاہر کیا تھا۔ اس کے باوجود بھی کسی نے پروپیگنڈا کرنا ہے تو بے شک کر لیں، مجھے اس کا کوئی پرواہ مجھے اس کی نہیں۔ جی میں نے بالکل، آپ نے صحیح کہا، میں نے اس وقت تنظیم کی قیادت سے درخواست کی تھی کہ میں کچھ عرصے کے لیے ریسٹ لینا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ میری جگہ کوئی کسی اور کو ترجمان مقرر کر دیں۔ جس کے بعد قیادت نے اسد منصور صاحب کی تقرری کی اور وہ میری جگہ ترجمان مقرر ہوئے تھے۔ میں نے ان کا خیر مقدم کیا تھا اور انہیں اپنے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ تو کوئی واضح اس میں کوئی حکمت عملی نہیں تھی، بس اتنی بات تھی کہ میں ریسٹ لینا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری جگہ کوئی اور کام کرے۔ دیکھیں، شک تو ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور ہمارے خطے میں سازشی نظریات ہر معاملے کے حوالے سے چلتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ بغیر معلومات کے تجزیہ کر دیتے ہیں اور جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ بول دیتے ہیں، جو ان کو سوٹ کرتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ اگر میں فوج کے مشورے یا مرضی سے کہیں پر بیٹھا ہوا ہوتا تو یہ سب کچھ جو ابھی بول رہا ہوں وہ بول سکتا؟ میرے خیال میں تو نہیں۔ اور فوج کی جتنی بین الاقوامی سطح پر اور ملکی سطح پر بدنامی ہو رہی ہے تو کیا مجھے اس کی اجازت ہوتی؟ کیا ادارے میری فیملی کے 10 افراد کو 14 مہینوں تک عقوبت خانے میں بند کر کے لاپتہ کر دیتی؟ میں نے اپنی آزادی کے لیے جو مشکلات اٹھائی ہیں اور جو اٹھا رہا ہوں اور جو میں نے قیمت چکائی ہے اس کا اندازہ صرف مجھے ہے یا میری فیملی، میرے بچوں کو ہے یا میرے 2-4 دوستوں کو ہیں جو اس معاملے کو جانتے ہیں؟ تو میں جو کر رہا ہوں وہ سب کے سامنے ہے۔ اب میں ہر کسی کو یہ یقین تو نہیں دلا سکتا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں، ایسا ہوں۔ میں جو بھی ہوں سب کے سامنے ہوں، جس نے یقین کرنا ہے وہ کر لیں گے، جو یقین نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے سازشی نظریات کے ساتھ پروپیگنڈا جاری رکھے، مگر جب انہیں سچ کا پتہ چلے گا تو میرے خیال میں تب ان کو شرمندگی ہوگی۔ اس وقت میں کہاں ہوں اس کا براہ راست تعلق میری سیکیورٹی سے ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا کہ کہاں پر ہوں۔ جہاں تک اداروں کے پہنچنے یا سوشل میڈیا کے استعمال کا تعلق ہے تو پاکستانی ادارے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ میرے لوکیشن کسی طریقے سے معلوم کرے، وہ مجھ تک پہنچے، میری آواز کو خاموش کروا سکے۔ وہ ہر ممکن حربہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں جتنی بھی ممکنہ تدابیر ہوتی ہے وہ میں استعمال کرتا ہوں، اور باقی حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ نہ پہنچنے کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ میں وہاں نہیں ہوں جہاں ان کا بس چلتا ہے یا جہاں پر وہ حاکم ہے۔
جی بالکل، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ان جھوٹے اداروں پر، ان مکار اداروں پر بالکل بھی یقین نہ کرے۔ انہیں نہ تو کسی زبان کا پاس ہوتا ہے، نہ کسی وعدے کو وہ اہمیت دیتے ہیں، نہ اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں، اور نہ انہیں کسی بھی انسان کے جذبات کا خیال ہوتا ہے۔ تو آپ جہاں بھی ہیں وہی رہیں، خوش رہیں، کبھی بھی ان مکاروں کی اور ان جھوٹے ظالموں کے مکاریوں میں اور چالاکیوں میں نہ آئیں۔ جی پہلے تو مجھے ٹی ٹی پی اور حکومت کے درمیان معاہدے کا امکان کم ہی نظر آتا ہے۔ اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ کوئی تفاہم ہو بھی جاتا ہے تو اس پر عمل درآمد کروانا ناممکن ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ٹی ٹی پی کے شرائط برباد ہوتی ہے تو مجھے علم ہے کہ ٹی ٹی پی نے حکومت سے جو مطالبات کیے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے لیے ایک علاقہ خالی کرایا جائے جہاں پر وہ اپنی مرضی کے مطابق رہیں گے۔ اسلامی قوانین لاگو کرنے کی شرط انہوں نے رکھی ہے۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ فوج اور حکومت کو یہ بات ماننے میں آسانی ہوگی، وہ یہ بات نہیں مان سکیں گے۔ اگر فرض کرے وہ مان بھی لے تو ملک میں اس کے لیے رائے ہموار کرنا مشکل ہوگا۔ اگر ٹی ٹی پی ان شرائط سے دستبردار ہوتی ہے تو یہ ٹی ٹی پی کے سرنڈر کرنے کے مترادف ہوگا، جو تقریباً ناممکن لگتا ہے، جس کا ٹی ٹی پی کو لا محالہ اور واضح طور پر نقصان ہوگا۔ ٹی ٹی پی کے اندر جو سخت ترین پاکستان مخالف حلقے ہیں جیسے عمر خالد خراسانی صاحب وغیرہ ہے، تو وہ اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں گے کہ دوبارہ فوج کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہو کہ وہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہو اور اپنے منشور سے یا اپنے ایجنڈے سے ہٹ کر کوئی بات مانی جائے۔ تو میرے خیال میں اس طرح تو تنظیم دوبارہ ٹوٹنے کا باعث بنے گا یہ فیصلہ، اور اس کا لامحالہ نقصان ہوگا۔ اور یہ بھی کہ حکومت کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ مذاکرات کے ذریعے، جھوٹ اور فریب کے ذریعے کسی طرح سے ٹی ٹی پی کے اتحاد کو نقصان پہنچایا جا سکے، کیونکہ وہ پریشان ہے اس بات سے کہ دوبارہ یہ تنظیم میں اگر منظم ہوتی ہے تو ان کے لیے خطرات بڑھیں گے۔